औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, TV1 से जुम्मा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक बार फिर जुम्मतुल मुबारक का दिन हमें नसीब हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हमारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमाए। हर जुमे के रोज़ की तरह आज भी एक खूबसूरत दिलचस्प मालूमाती मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मौजू की जानिब जाने से पहले तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के पसंदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम साहब। और इनके साथ मौजूद हैं बहुत ही मुदल्लल अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब। अस्सलामु अलैकुम। और इनके साथ मौजूद हैं नौजवान सना खां, बहुत प्यारे अंदाज़ में सना खानी करते हैं जनाब मोहम्मद सलमान कादिर साहब। अस्सलामु अलैकुम। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मोहतरम नाज़रीन, राह चलते अक्सर फ़कीर हमें मिलते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, और इसके बाद दुआएं भी देते हैं। और बाज़ ऐसे होते हैं कि जो इस बात पर बद्दुआ देते हैं कि तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया। क्या ऐसे फ़कीर जो कि राह चलते हमें मिलते हैं, उनकी बद्दुआ देने से हमें डरना चाहिए? क्या उनकी बद्दुआ लगती है या नहीं? लोग इस मामले में जो है वो परेशानी का शिकार भी हो जाते हैं और वसाविस भी जो है वो जहन में और क़ुलूब में आते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बद्दुआ लग जाए और मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ जाए। साथ ही अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो दौरान गुफ्तगू किसी इख्तिलाफ़ पर या लड़ाई पर एक दूसरे को गाली देते हैं। गाली देने से क्या लगती है और इसकी क्या शक्ल व सूरत होगी कि गाली कैसे लगी? तीसरा एक जो अहम फैक्टर हमारे माशरे में है वो है इल्ज़ाम लगाना। कोई सबूत नहीं लेकिन किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। अब सोचना यह है कि क्या बद्दुआ कोई दे तो हमें लगती है या नहीं, गाली कोई दे तो हमें लगती है या नहीं, और अगर इन दोनों के साथ साथ कोई हम पर इल्ज़ाम आयद करे तो वो इल्ज़ाम लगाने से लग जाता है या नहीं। उन तीनों चीज़ों की मौजूदगी में, इन तीनों चीज़ों के सामने हमें क्या करना चाहिए? जवाब देना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, या गाली का जवाब गाली, बद्दुआ का जवाब बद्दुआ और इल्ज़ाम का जवाब इल्ज़ाम होना चाहिए? ये हमारा आज का मौजू है, गाली, बद्दुआ, इल्ज़ाम। इस मौजू पे आज हम गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी बात आज हम कर लें ताकि हमारे दौरान गुफ्तगू या हमारी ज़िंदगी में जब मुख्तलिफ़ ऐसे मामलात या पहलू आते हैं तो हम उस पर अपनी एक राय कायम कर सकें और गाइडलाइन आपको भी दे सकें। मुझसे बताएं, क्या बद्दुआ देने से किसी को लग जाती? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिल्कुल बद्दुआ लग सकती है। अच्छा, इसीलिए हदीस में हमें फरमाया गया कि मज़लूम की बद्दुआ से बचो या मज़लूम की बद्दुआ से डरो, क्योंकि उसके और अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत के दरमियान कोई चीज़ हाइल नहीं होती। ठीक, ये एक अलग बात है कि क्या बद्दुआ देनी चाहिए और क्या बिला वजह दी गई बद्दुआ भी लग जाती है। जैसा कि आपने कहा बहुत सारे लोग इस बात से डरते हैं, तो शरई तौर पर बद्दुआ देना महमूद नहीं है, बल्कि हदीस मुबारका में इससे मना किया गया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तय्यबा है उसमें हम देखें कि नबी करीम को कितना सताया गया, ज़हनी तौर पर, फ़िक्री तौर पर, अमली तौर पर, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उन्हें भी दुआओं से नवाजा। ठीक, अलबत्ता जो जालिम है उसे डराया जाता है कि तुम मज़लूम की बद्दुआ से डरो, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बद्दुआ या माँ की बद्दुआ अपनी औलाद के लिए या बाप की बद्दुआ अपने बेटों के लिए वो तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद ना कर जाए। दूसरी बात यह है कि एक होता है बद्दुआ देना और एक होता है बद्दुआ का निकलना। ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि बद्दुआ जब निकलती है कि आपने किसी को इतना तंग किया या उसकी इज़्ज़त को इतना उछाला या उसे ऐसी अज़ियत में मुब्तला किया कि उसकी ज़ुबान से बद्दुआ निकल गई और वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बारियाब हो गई, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप दुनिया में निशाने इबरत बनते हैं। इस हवाले से ख़ास तौर पर वालिदैन की जो बद्दुआ है वो अगर उनकी ज़बान से निकल जाती है और आपने वालिदैन को तंग किया होता है तो अल्लाह ताला उसका असर दुनिया में ज़ाहिर फरमाता है। तो इसलिए अगर इनफरादी तौर पर अपनी ज़ात के हवाले से कि बद्दुआ देना तो ये महमूद नहीं है, लेकिन अपनी ज़ात के हवाले से यूँ है कि मैं किसी मज़लूम की बद्दुआ से बचूँ तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बद्दुआ बाज़ औक़ात हमारी कुल ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, ये बताएं, फ़कीर को नजराना ना दें तो वो कुछ ऐसे फ़कीर होते हैं जो बद्दुआ देते हैं। डरना चाहिए कि अब इसकी बद्दुआ से डर के इसको पैसे दे दो भाई, ऐसा करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन इस्लाम में मांगना जो है वो महमूद नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम ने मांगने से मना फरमाया है। हत्तल इम्कान, जहाँ तक आप हत्तल मकदूर, जितनी आपकी वसअत है उसके मुताबिक आपसे हो सकता है आप अपनी कोशिश जारी रखें। आपको इस्लाम बेजा सवाल की इजाज़त नहीं देता। रही ये बात कि फ़िल वक्त जो फ़ुक़रा मौजूद हैं, बज़ाहिर जिनको फ़ुक़रा कहा जाता है, उन पर फ़कीर का शरई माने इतलाक़ भी, ये एक यूँ समझिए कि एक पेशावर टीम है और पूरा एक नेटवर्क है, और ये बाकायदा ये जगहें फ़रोख्त की जाती हैं, और ये लोग बाकायदा तौर पर जो है एक दूसरे के साथ डीलिंग करते हैं। मुनज़्ज़म ग्रुप है, मुनज़्ज़म ग्रुप है पूरा। तो ये लोग उस पाए के लोग नहीं है कि यानी ना डरे उनकी बद्दुआ से, नहीं देने तो पैसे नहीं देने। हाँ, नहीं देने तो देखें, अब वो बद्दुआ, उसकी बद्दुआ अगर लग जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी एक बेवकूफ़ी है कि ये एक यूँ समझिए कि पेशावर फ़कीर है, मांगने वाला है। हाँ, ये लज़ा बात है कि वो आदमी जो बाकायदा तौर पर हकदार है, वो हमारे मोहल्लों में, हमारे घरों के आसपास, हमारी गलियों में, हमारे इलाकों में ऐसे सफ़ेद पोश लोग मौजूद हैं कि जो मांगते तो नहीं है, लेकिन वो बेचारे मांगने के हकदार ज़रूर होते हैं। उन लोगों को देना चाहिए। अगर कोई ऐसा आदमी आपके दरवाज़े पर आ जाता है जो वाक़अतन हकदार है, तो आपको सोचना चाहिए कि अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने आपको अपनी नेमतों से नवाजा है। इसीलिए नवाजा है कि आपने उसकी नेमतों का चर्चा करना है और उसकी नेमतों को लोगों में तकसीम करना है। कुरान मजीद ने बड़े वाज़ेह अंदाज में इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे दरवाज़े पर कोई आ जाए, तुमसे कोई मांगने आ जाए, जिसका लुबे लुआब ये उसे झिड़कना नहीं है, बल्कि अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की अता से उसे अता करना है। और अल्लाह ने अपने नेक बंदों की एक सिफत भी ये बयान फरमाई है कि वो साइल को झड़कते नहीं है, बल्कि साइल को अता करते हैं। वाह। तो ऐसे लोगों को दिया जाए तो अल्लाह जल्ल मजदुल करीम अजर भी अता फरमाता है। और इन लोगों की बद्दुआ से डरना चाहिए। वो मिसाल मशहूर है कि गरीब की बद्दुआ से डर, तो ये वो मिसाल इन लोगों पर सादिक आती है। गाली, बद्दुआ और इल्ज़ाम, ये हमारा आज का मौजू है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जुमा मुबारक। आपसे मुलाकात होती है एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जुमा मुबारक के साथ। मौजू हमारा आज का है और हम गुफ्तगू कर रहे हैं बद्दुआ, गाली और इल्ज़ाम पर। अच्छा मुफ्ती शाहिद साहब, ये बताएं कि बुरा मान जाता है अगर किसी को गाली दी जाए तो क्या समझे हम इसको? ये शरई मामला है या सकाफती है, समाजी है? बुरा क्यों लग जाता है? अगर हम ये समझते हैं गाली लगती नहीं है तो वो देता रहे, इससे क्या होता है, लेकिन हमें बुरा लग जाता है, ये शरई मामला है या समाजी मामला है या आदत का मामला है? देखें, शरई तौर पर किसी के जज्बात को मजरूह करना ये मज़मूम है, और किसी के भी जज्बात को मजरूह करना वो किसी भी अंदाज में हो मज़मूम रखा गया है। उसकी वजह यह है कि दिल आज़ारी है और शरई तौर पर किसी के भी दिल को तकलीफ़ पहुंचाना मना होता है। जहाँ तक गाली बकने की बात है तो आप जानते हैं कि गाली देना ये फ़ुहश गोई में आता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाली देने को कबायर से शुमार फरमाया। हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मिनल कबाइरी शतमुर रजुली लिवालिदैहि, यानी कबीरा गुनाहों में से है किसी शख्स का अपने वालिदैन को गाली देना। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि कोई अपने माँ बाप को गाली दे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो किसी के माँ बाप को गाली देता है, जवाबन वो शख्स इसके माँ बाप को गाली देता है, तो गोया इनडायरेक्ट ये अपने माँ बाप को गाली देता है। तो इससे एक और पहलू ये सामने आया कि बिलफर्ज सामने वाला बुरा नहीं भी मनाता तो भी आपके लिए फ़ुहश गोई जायज़ नहीं है। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने बेहयाई के कामों और बुरी बातों से मना फरमाया है। तो हमारे यहाँ देखा गया है कि जो हमारी गैदरिंग्स होती हैं, और आज के दौर में ख़ास तौर पर जो न्यू जनरेशन की गैदरिंग्स हैं, उन्हें उस वक्त तक समझा ही नहीं जाता बतौरे गैदरिंग जब तक उसमें सरे आम एक दूसरे को गालियाँ न दी जाए। तो ये याद रखें कि शरई तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि इससे मना फरमाया तो इस बिना पर ये हराम है। अब इसमें बाज़ लोग कहते हैं कि जी सामने वाला बुरा नहीं मनाता,
جیسے بعض ایسے دوست ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان گالیاں اتنی عام ہو چکی ہوتی ہے کہ بات بات پہ گالی بک رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ ریزن پیش کرتے ہیں کہ سامنے والا برا نہیں بناتا بلکہ بعض اوقات یہ ریزن پیش کیا وہ بڑا خوش ہوتا ہے، جسے گالی پڑے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اگرچہ وہ برا نہیں مناتا، اگرچہ وہ گالی دینے سے خوش ہوتا ہو، کوئی ایک دو ایسی مثالیں ہوں بھی، تب بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سب کے لیے ہے اور اس میں کسی کے لیے بھی استثناء نہیں ہے، لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، یعنی گالی بکنا یہ برے اخلاق والا ہونے کی علامت ہے اور گالی دینے والے کو معاف کر دینا اور عفو درگزر سے کام لینا یہ اچھے اخلاق والا ہونے کی علامت ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی گالی دینے کو وجہ حسن نہ بنایا جائے، جیسے کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی صفت اس بات پر کی جاتی ہے کہ جی وہ سرے عام گالی دے دیتا ہے اور وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو منہ پہ گالی دے دیتا ہے، یہ تو روب قائم کرنے کے لیے، تو اس طرح کا کوئی روب نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی اس طرح کا بدتمیز ہے تو ایسے متکبر سے تکبر کرنا صدقہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر اس کی عادت گالی بکنا ہے اور آپ اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیں، رب نے اگر اس کو عزت دی ہے تو آپ کو بھی عزت دی ہے، آپ کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ آپ کی عزت کو اچھالے۔ اچھا شاہ صاحب، بد دعائیں دینے والے کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ بات بات پہ جو بات اس کی عادت کے برخلاف ہو، اس کے مزاج کے برخلاف ہو، سامنے والا نہ مان رہا ہو، بد دعائیں دینا شروع کر دے، اس کے لیے کوئی وعید ہے شریعت میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول مبارک کو امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو مسلم شریف میں نقل فرمایا ہے، کتاب الصلاۃ میں، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقولوا علی انفسکم الا خیرا فإن الملائکۃ تؤمن علی ما تقولون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان سے اچھے کلمات نکالا کرو بجائے یہ کہ برے کلمات کا استعمال کیا جائے، اور کسی کو بد دعا کی کلمات نہ نکالا کرو۔ فإن الملائکۃ تؤمن علی ما تقولون، جو باتیں تم کرتے ہو، لوگوں کو بد دعائیں دیتے ہو، اللہ جل مجدہ الکریم نے کچھ ملائکہ ایسے مقرر کر رکھے جو تمہاری بد دعاؤں پر یا دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ، تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، خصوصاً ماؤں کو۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دور حاضر کی مائیں بچوں کو بات بات پر بد دعائیں دیتی ہیں اور بات بات پر پھر بعد میں کہتی میں دل سے تو بد دعا نہیں دے رہی تھی۔ قبول ہو گئی تو ہو گئی۔ ہاں، اگر یہ اللہ جل مجدہ الکریم کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی ایک بد دعا سے اگر اس کے لیے، خصوصاً ماں باپ کی بد دعا، ماں باپ کو حتی المقدور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بد دعا دینے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اچھا، اس طرح وہ لوگ جو بات بات پر بد دعا دیتے ہیں تو دیکھا گیا کہ یہ لوگ ذاتی طور پر نفسیاتی لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو معاشرے میں ایک ایسا فرد سمجھتے ہیں کہ یار ان کی بات مانی جائے گی، اگر نہیں مانی جائے گی تو بس یوں سمجھیے کہ طوفان آ جائے گا اور ایک عجیب و غریب زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کو بد دعا دینے سے بچنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یوں سمجھیے کہ جہالت بھی کیا بری بلا ہے، باوجود معجون و مرکب کے لا دوا ہے۔ تو یہ جہالت ایک اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہر کسی کی بد دعا کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ لگ جائے گی۔ بد دعا بغیر حق کے نہیں لگتی، حق پر بد دعائیں لگتی ہیں، دعائیں بھی حق پر لگتی ہیں۔ تو ان لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے جو باقاعدہ بد دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، بغیر ثبوت کے کسی پر الزام لگایا تو اس پر کیا شرع حکم لگے گا جس نے الزام لگایا ہے؟ دیکھیں، کسی پر الزام لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس میں یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ دیکھا جائے گا کہ الزام کس درجے کا ہے۔ بعض ایسے الزامات ہیں کہ جہاں پر شریعت مطہرہ حد کو بیان کرتی ہے، جیسے حد قذف ہے کہ کسی پر تہمت بدکاری کی لگائی اور وہ غلط الزام ہے اور ثابت نہ کر سکا تو جو الزام لگانے والا ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور ہمارے عرف کے اندر جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات جن سے دشمنی ہوتی ہے تو ان کے حوالے سے سب کچھ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے دین کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر کسی سے ہماری دشمنی بھی ہے تو وہ دشمنی بھی ہمیں حق بات کہنے سے نہ روکے۔ اگر حق بات میرے دشمن کے ساتھ ہے تو میں حق بات کو وہاں پہ بیان کروں گا۔ تو جس درجے کا الزام ہوگا، اب مثلا کسی نے
کسی پر بدکاری کا الزام لگا دیا تو اس پر حد قذف ہے، کسی نے کسی پر شراب نوشی کا الزام لگا دیا، کسی کو اللہ نے رزق حلال دیا لیکن کسی نے الزام لگا دیا جی اس کے پاس تو سارا پیسہ ہی حرام کا ہے، چوری کا الزام لگا دیا، تو یہ تمام صورتیں مطلب اس کا ادنا درجہ گناہ کبیرہ تو ہے، لیکن اب وہ جس درجے کا الزام ہوگا اس گناہ کی نوعیت اتنی بڑھتی چلی جائے۔ اچھا ایسا ہوتا ہے مصطفیٰ کہ گھر میں کوئی چیز غائب ہو گئی تو ہم اندازہ قائم کرتے ہیں کہ خانسامہ ہوگا، کام کرنے والی، کام کرنے والا، ڈرائیور، یہ سارے لوگ ملازمین آتے جاتے ہیں، اس میں سے کسی نے کیا ہے، تو ایسی صورت میں ان چاروں کو، تینوں کو بلا کر کہا جائے کہ دیکھیں یہ چیز غائب ہوئی ہے اور اب تم تینوں میں سے کوئی ایک ہے، جی تو شرافت کے ساتھ دے دو ورنہ پھر یہ تو یہ الزام کی صورت ہے یا یہ احتیاط ہے؟ اس میں تھوڑی سی یہ احتیاط ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات تفتیش کے لیے شواہدات کو جمع کیا جاتا ہے اور تھوڑے نفسیاتی اس کی بالکل اجازت ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں اور مختلف بیانات کے ذریعے، جیسے بعض اوقات کوئی واردات ہوتی ہے تو جن جن لوگوں پر شک و شبہ ہوتا ہے پہلے انہیں جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر ان سے تفتیش کی جاتی ہے۔ اچھا یہ لیکن یہاں پر ہمارے یہاں گھروں میں ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ چوری ہوئی اور عامل کے پاس چلے گئے، اسے کہا جی آپ حاضرات کریں، انہوں نے کسی بچے کو بٹھایا اور اس کے انگوٹھے میں یا بعض اوقات کسی تھال وغیرہ میں دکھایا کہ فلاں نے چوری کی ہے اور اس کا چہرہ بھی نظر آ گیا، اب وہ اس کو جا کے پکڑتے ہیں، شرعی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو چہرہ کیسے نظر آ جاتا ہے؟ یہ بعض اوقات شیاطین کو اور جنات کو استعمال کیا جاتا ہے اور جنات جھوٹ بولتے ہیں، مثلا چوری کی زید نے اور چہرہ انہوں نے دکھایا عمر کا، انتشار کے لیے، اب آپ نے تو عمر پر الزام لگا دیا اور یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے، تو جب تک دلیل بین قائم نہ ہو جائے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ملزم کو مجرم بنائیں۔ ہمارے المیہ یہ ہے کہ بعض اوقات من پسند مجرم کو ملزم کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو پسند نہیں ہوتا اس ملزم کو مجرم بنا کے سزا دے دی جاتی ہے، تو ان عدالتوں میں تو آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگے گی وہاں پر کیا کریں گے؟ اچھا اس میں مختصر ایک جملے بتائیں، تشدد کے ذریعے زبردستی تھریٹ کر کے ہمارے ہاں بعض جگہوں پر لوگوں کو گرفتار کر کے منوایا جاتا ہے کہ تم کہو کہ یہ تم نے کیا، یعنی اس پر الزام لگایا گیا جو کہ جھوٹا ہے، پھر مجبور کیا جاتا ہے اس کو تم ایڈمٹ کرو، مختصراً بتائیں ایسے لوگوں کے لیے کیا وعید ہے؟ جی ہاں، ایسے لوگ کئی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، دل آزاری بھی ہے، پھر ایذائے مسلم جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسلمان کو ایذا دی گویا کہ اس نے مجھے ایذا دی، پھر تشدد تو اسلام میں جانوروں پر ممنوع ہے، یعنی اگر کوئی جانور پر تشدد کرتا ہے تو یہ گناہ ہے، اگر انسان پر تشدد کیا جائے گا تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا، تو اس لیے شرعی طور پر یہ ناجائز اور اشد ترین حرام ہے، اور پھر اسی سے بغاوت جنم لیتی ہے کہ جب آپ ایک مظلوم پر تشدد کرتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جو جرم میں نے نہیں کیا تھا اس کی سزا دی گئی ہے تو اب میں جرم کر کے دکھاؤں گا، تو پھر پورا معاشرہ برباد ہو رہا ہوتا ہے۔ گالی، بد دعا اور الزام ہمارا آج کا موضوع ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ۔ گالی، بد دعا اور الزام ہمارا آج کا موضوع ہے اور یقیناً یہ بہت اہم موضوع ہے کیونکہ یہ تینوں چیزیں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے عادتوں میں شامل ہو چکی ہیں، اس پر گفتگو یقیناً کرنی چاہیے۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تو اس نے یہ یقین کر لیا کہ میں نے فلاں جگہ پہ فلاں کام کیا تھا، اس بندے کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے، یہ یقین کرنا کیسا ہے کہ اس سے وسوسہ کہیں گے؟ دیکھیے بعض اوقات اس کا تعلق تو حقائق سے تو نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو تصور کرتا ہے اللہ جل مجدہ الکریم اس کے اس ظن اور اس گمان ہی کے بدلے میں اسے وہ چیز اس سے آشنا کر دیتا ہے اور اس سے دوچار کر دیتا ہے۔ وہ مشہور حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ انا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے گمان سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، اور باقاعدہ طور پر قرآن پاک میں آیت مبارکہ بھی موجود ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تم سے تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ مفسرین نے اس کی ایک مراد یہ بھی لکھی ہے کہ اگر انسان جو گمان رکھتا ہے اس گمان کے مطابق اللہ جل مجدہ الکریم اسے عطا فرماتا ہے، تو اب اس نے جو سوچا کہ میرے ساتھ جو حادثہ پیش آیا ہے فلاں مقام پر میں نے یہ کام کیا تھا، یہ اس کا بدلہ ملا ہے،
تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے. اچھا. لیکن یہ یقینی اور قطعی بات نہیں ہے کہ یہ اسی کا بدلہ ہے. وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ عدل و انصاف قیامت پر ہی نہیں موقوف. عدل و انصاف قیامت پر ہی نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی عمل کا رد عمل ہو، لیکن یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ ایسا ہوگا ہی. صاحب کسی نے کسی پر الزام لگایا، بعد میں پتہ چلا کہ میرا الزام جھوٹا تھا، معافی مانگے، کیا کرے؟ اور اگر گناہ ہوا تھا چونکہ الزام لگایا تھا تو ریورس ہو جائے گا وہ کہ بھائی چلے ٹھیک ہے معافی ہو گئے تو رب تعالیٰ معاف فرما. دیکھا جائے گا کہ اس الزام سے اسے نقصان ہوا یا نہیں. اگر کوئی ایسا معاملہ تھا کہ جس سے اسے نقصان ہوا تو ازالہ نقصان بھی ہوگا اور معافی بھی مانگنی ہوگی. اور اگر کوئی ایسا معاملہ تھا کہ نقصان نہیں ہوا، بس اس کی دل آزاری ہوئی، تو وہاں پر صرف معافی سے کام چل جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور جن امور کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو وہاں پر بندے سے معافی مانگنا لازم ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات الزام کا تعلق نقصان سے نہیں ہوتا، لیکن جس پر الزام لگایا گیا اس کی شخصیت جو ہے وہ ڈیگریڈ ہو جاتی ہے اور اس کی شخصیت کو گویا کہ خراب کیا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں شاید سیاست دانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اپنے سیاسی حریف پر الزام لگانا ہی ہماری کامیابی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہر طرح کا یعنی ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا سیاست دان جو ہے، چاہے وہ عام کارکن ہو، چاہے وہ اس تنظیم کا سربراہ ہو، وہ مقابلین پر الزام لگا رہا ہوتا ہے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. جہاں پر حق و باطل کا معرکہ ہو وہاں پر بھی الزام لگانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اگر کفار اور مسلم آمنے سامنے ہیں تو وہاں پر بھی یہ اجازت نہیں کہ آپ کفار پر الزام لگائیں، آپ میدان میں مقابلہ کریں. تو یہاں پر جہاں پر ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہوتے ہیں، گویا کہ یوں کہا جائے الزامات کی سیاست کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر بعض اوقات شرف انسانیت سے بھی اپنے آپ کو گھرایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر الزام سے نقصان ہوا تو ازالہ نقصان بھی ہوگا اور معافی بھی ہوگی، اور اگر نقصان نہیں ہوا تو پھر کم از کم معافی تو مانگنی لازم ہوگی، بندے سے بھی اور رب کے حضور بھی معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ اس کے حکم کو تلف کیا گیا ہے. ٹھیک. محمد سلمان قادری کلام پیش کریں. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، 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 ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. اور بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے
اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے اور درد جامی ملے نعت خالد لکھوں درد جامی ملے نعت خالد لکھوں درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور اندازے مدرسہ چاہیے اور اندازے مدرسہ چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ. گالی بد دعا اور الزام ہمارا آج کا موضوع ہے اور اسی پر گفتگو ہو رہی ہے. اچھا مفتی شاہد صاحب یہ بتائیں کہ کسی نے گالی دی, جواب میں سامنے والے نے بھی گالی دی, تو جس نے گالی دی اس کا تو گناہ سمجھ میں آتا ہے, جس نے جواباً گالی دی کیا وہ بھی گناہ گار ہوگا؟ دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے کسی کا برائی کے بدلے میں اتنی ہی برائی سے جواب دینا, اس کی تو شریعت مطہرہ میں رخصت موجود ہے اور اسے حسن اخلاق کے اعلیٰ درجے پر تو اگرچہ شمار نہیں کیا جاتا, لیکن اس درجے پر شمار کیا جاتا ہے کہ فجزاء سیئۃ سیئۃ مثلہ, کہ برائی کی جو جزا ہے وہ اسی کی مثل برائی ہے. لیکن اس میں آپ کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ آپ کسی اور حکم شرع کو تلف کریں. مثلا اس نے آپ کو گالی دی, اب اس کے جواب میں آپ کو اس قدر جواب دینے کا تو حق تھا, لیکن شریعت مطہرہ نے آپ کو فحش گوئی سے منع کیا, یہ ایک اور حکم شرع ہے. تو اس لیے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ ہم بھی اس کے جواب میں گالی دیں. گویا کہ شرعی طور پر کسی بھی صورت میں گالی دینے کے کو جواز بنا لینا ذاتی معاملات کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. ہوتا یہ کہ بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے اور وہ جب تک گالی نہ دیں انہیں سکون نہیں ملتا, نہیں آتی. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ فحش گوئی پر دین سے دلیل پھر لے کر آتے ہیں. اگر کوئی ایک دو باتیں مل بھی جاتی ہیں تو اس کا پس منظر وہ نہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں, اور آپ بھی وہ نہیں جن کی آپ مثال دے رہے ہیں. تو اس لیے ون لائنر اس میں یہی دیا جائے گا کہ اسلام میں فحش گوئی کی مذمت ہے. اور پھر آپ مجھے بتائیے کہ کس کی دل آزاری نہیں ہوتی؟ اگر بالفرض وہ آپ کی طاقت کی وجہ سے یا آپ نے جو ایک ماحول اپنے گرد بنایا ہوا ہے اس ماحول کے خوف کی وجہ سے آپ کو جواب نہیں بھی دیتا, تو اس کے دل کے اندر درد ضرور اٹھتا ہے کہ کیا میری اتنی بھی اہمیت نہیں کہ مجھے برسر محفل ذلیل کر دیا جائے. تو اس میں ہمیں خیال کرنا چاہیے. المختصر یہ ہے کہ گالی دینا شرعی طور پر کسی بھی صورت میں محمود نہیں ہے ذاتی معاملات کے حوالے. اچھا شاہ صاحب, جس پر الزام لگے اسے کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اختیار کرنی چاہیے, جواب میں الزام دے, یا پھر غصہ کرے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. قرآن مجید نے یہ قاعدہ بیان فرمایا اس سوال کے حوالے سے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جس سے تمہاری دل آزاری ہو جاتی ہے یا تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, تو اس زیادتی کا بدلہ تم نے اتنا ہی دینا جتنی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس سے بڑھ کر تم نے بدلہ نہیں دینا. لیکن اب رہی یہ بات کہ یہ جو زیادتی ہے الزام والی, دل آزاری والی, آپ پر الزام آ گیا, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو شریعت مطہرہ بالکل جہاں پر واضح انداز میں اینٹ کا بدلہ اینٹ یا پھول کا بدلہ پھول کا درس دیتی ہے, لیکن وہاں شریعت مطہرہ اس کا درس نہیں دیتی کہ آپ نے الزام کے بدلے میں الزام دینا ہے. شریعت مطہرہ اس بات کو بالکل منع فرماتی ہے کہ اگر آپ پر الزام آ گیا تو المسلم من سلم المسلمون من لسانی ہی بھی تو ہے نا, تو آپ کی زبان سے بھی کوئی مسلمان محفوظ رہے, آپ اس کا آئینہ دار بن جائیں. آپ کی زبان بھی تو بتائے
ہاں اب رہی یہ بات کہ آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، تو بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ ایسا آدمی جو آپ پر الزام لگاتا ہے اس کے لیے دعا کریں اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ سے کہ یا رب العالمین اسے ہدایت عطا فرما، اور میرے معاملے میں جو یہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے اس غلط فہمی سے اسے چھٹکارا عطا فرما، اور پھر اس کے بعد کوشش کر کے اس شخص کو جو آپ پر الزام تراشی کر رہا ہے بئی صورت کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہے، اسے اپنی الزام تراشی سے سبک دوشی کا ثبوت آپ کو دینے کا شریعت مطہرہ نے حق دیا ہے کہ آپ اس کے سامنے اپنا دامن تہی کر سکتے ہیں، اپنی دامن تہی پیش کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں بات بات پر الزام لگانا یوں سمجھیے کہ ایک معاشرے کا جزو بن چکا ہے۔ آپ نے کہا نا جس پر الزام لگا تو وہ کیا کرے، تو بات بات پر الزام، بات بات پر جو ہے کسی پر تہمت یہ لگانا ایک جزوے یوں سمجھے لا ینفک بن چکا ہے کہ جو جدا نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے بھی گریز کرنا چاہیے، الزام لگانے والوں کو دوسری کی عزت نفس سے نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ جل مجدہ الکریم اس چیز کو محمود نہیں رکھتا۔ حضور ذرا روحانی گلدستہ آج کا کوئی وظیفہ؟ جی، آج کا جو ہمارا روحانی گلدستہ ہے وہ رشتوں کے حوالے سے مختلف اوقات میں مختلف وظائف ہم بتاتے رہتے ہیں۔ آج کا وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا لطیف یا کریم، یا لطیف یا کریم، یا لطیف یا کریم۔ بزرگان دین اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو کثرت کے ساتھ اس کا ورد رکھے، چاہے ہمارا بھائی ہو یا ہماری کوئی بہن ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد ہی غیب سے اس کے رشتے کا سبب بنا دے گا۔ تو اس لیے جو بیچارے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا جو بہنیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو جو زائد وقت انہیں ملے یا لطیف یا کریم پڑھتی رہیں، ثواب بھی ملے گا کہ ہمارے رب کا صفاتی نام ہے، اور ضمنی جو فائدہ ہے رشتوں کے حوالے سے وہ بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا کہ آپ تشریف لائے۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جمعہ مبارک، جس میں ہم نے گالی، بد دعا اور الزام سے متعلق گفتگو کی، اور لب لباب گفتگو کا یہ کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی اگر کوئی ظالم بد دعا دے یا کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی وہ خواہ خواہ بد دعا دے تو وسوسوں کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے والدین کو گالی دینا ایسا ہی ہے جیسے بندہ اپنے والدین کو گالی دے رہا ہے۔ تو جب کسی کے ماں باپ کو گالی دے کوئی شخص تو اسے سوچ لینا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو گالی دے رہا ہے۔ یہ تصور کرے گا تو یقیناً اس کی عادت ختم ہو جائے گی۔ تیسری اہم بات یہ کہ الزام لگایا اور جس پر الزام لگایا بعد میں احساس ہو گیا کہ وہ بندہ ٹھیک تھا، میں نے خواہ یہ کر دیا یا الزام لگا دیا، تو غلطی کا احساس ہو جانے کے بعد جا کے اس سے معافی مانگ لینے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، ورنہ یہ معاملہ جو ہے وہ لٹکا رہے گا اور پھر میدان حشر میں بھی آپ کو اس سے متعلق جواب دینا پڑے گا۔ چوتھی اہم بات یہ کہ اگر کوئی آپ کو گالی دے تو جواباً اسے گالی نہ دیں، چاہے بعض جگہوں پر اجازت ہے، لیکن عادت یہی بنا لیں کہ اگر کوئی گالی دے گا بھی تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے، محمد سلمان قادری صاحب کلام پیش کریں گے اور اسی پر اختتام۔ وہ ہٹا رہے ہیں زلفیں، چہرہ نکل رہا ہے، وہ ہٹا رہے ہیں زلفیں، وہ ہٹا رہے ہیں زلفیں، چہرہ نکل رہا ہے، جیسے کے بعد شب کے سویرا نکل رہا ہے، جیسے کے بعد شب کے سویرا نکل رہا ہے، وہ ہٹا رہے ہیں زلفیں اور میرے منہ کو دے رہے ہیں بوسے سبھی فرشتے، میرے منہ کو دے
سے تیرا آقا صحرا نکل رہا ہے، میرے منہ سے تیرا آقا صحرا نکل رہا ہے، میرے منہ سے تیرا آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کبھی تیرگی میں آ کر، کبھی تیرگی میں آقا ایک پل جو مسکرائے، واہ 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 ماشاءاللہ. کبھی تیرگی میں آقا واہ واہ واہ. ایک پل جو مسکرائے تو یوں لگے گا چاند جیسے واہ واہ. سنہرا نکل کیا بات رہا ہے، یوں لگے گا چاند جیسے سنہرا نکل